नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फहुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दो सलातो सलाम के बाद आज जिन अहादीस तय्यबात को मुख्तसरन अर्ज़ करने का इरादा है उसमें हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मवाक़े पर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन को आदाब और ज़िंदगी गुजारने के उसलूब और तरीक़े अता फ़रमाए। और ये वो ख़ूबसूरत तरीक़े हैं कि जिन पर अमल करके हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू भी हो सकते हैं, अल्लाह की बारगाह से अजर और सवाब के मुस्तहिक़ भी हो सकते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं। और इन अहादीस को जिसमें जामे आदाब का बयान है, अहले ईमान से मुताल्लिक़, इंसानियत से मुताल्लिक़, इन अहादीस तय्यबात को पढ़कर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को सामने रख कर अगर हम मवाजना करें तो आजकल के पेश आने वाले हालात, एक दूसरे के साथ हमारा रवैया, एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक़, एक दूसरे के साथ हमारे मुख्तलिफ़ मवाक़े पर किस तरह का रवैया होना चाहिए, किस तरह का सलूक होना चाहिए, इन अहादीस तय्यबात से हमें पता चलता है जो आज से 1400 बरस पहले हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमा दिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई शख्स छींक मारे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका भाई या दोस्त जो भी सुने किसी ने छींक मारी है तो जो वो छींक मारने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे छींक मार कर, जो भी सुनने वाला है वो यरहमुकल्लाह कहे। और जब यरहमुकल्लाह कहे, छींक को सुनकर यरहमुकल्लाह कहने वाला, तो फिर छींकने वाला कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए और तुम्हारे हालात को अल्लाह संवार दे। तो अब देखें कि एक मामूली से इंसान की तबीयत होती है और वो उस छींकता है उस अपनी तबीयत की वजह से, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस पर भी अल्लाह की हम्द बयान की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, सामने वाला जो सुनने वाला है वो यरहमुकल्लाह कहे, ये भी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसने कहा अल्लाह तुझ पर रहम करे, छींक सुनकर उसने कहा यरहमुकल्लाह तुझ पर अल्लाह रहम करे, और फिर छींकने वाले ने जवाब में उसको दुआ दी और उसकी इस हिदायत की दुआ करते हुए उसने जवाबन ये कहा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, अल्लाह तेरे हालात को बेहतर कर दे, अल्लाह तेरे हालात को संवार दे और अल्लाह तुझे हिदायत अता फरमाए।
تو اس معمولی سی چھینک کے بعد کتنا ایک دوسرے کو دعائیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی، عطا فرمائی کہ کتنی ایک دوسرے کو ہم نے دعائیں دیں، ہدایت کی دعا دی، سلامتی کی دعا دی، اللہ کی رحمت کی دعائیں دیں۔ ایک معمولی سی چھینک پر اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اتنی سلامتی ہے، اس میں اتنی دعائیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو اگر ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کی بارگاہ میں دعائیں کر کے ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے، خوش ہو کر ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، خیر خواہی کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکات عطا فرمائے گا اور کتنا ہم سے راضی ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ دوسرا ادب، ایک تو وہ چھینک کے متعلق فرمایا، اور دوسرا حضرت ابو موسیٰ اشعری کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر آپ جا رہے ہو تو اس میں داخل ہونے کے لیے اس سے 3 بار اجازت طلب کرو۔ دنیا میں ہر جگہ ہے، مسلمان ایک دوسرے کے اور سب کے گھروں میں جاتے ہیں، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، دوست احباب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں۔ اب کتنا ادب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کتنا اہل خانہ کے لیے اس میں کتنی آسانی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اب ناراض ہو کر نہیں، بلکہ بخوشی واپس لوٹ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر تم گئے ہو وہ اہل خانہ موجود نہ ہو، وہ مصروف ہوں، عبادت کر رہے ہوں، کسی اور کام میں مصروف ہوں، جن کی توجہ نہ گئی ہو، اور اب تم ناراض ہو کر آ جاؤ کہ میں اتنی دیر بیل بجاتا رہا، میں نے اتنی دیر دستک دیتا رہا اور تم نے توجہ نہیں کی، تم نے دیکھا نہیں۔ یہ تو ناراض ہونے کے بجائے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دفعہ اجازت طلب کرو، دستک دو، اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ بغیر کسی ناراضگی کے وہاں سے تم واپس لوٹ آؤ۔ تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خانہ کے آرام کو بھی مد نظر رکھا، اور ان کی مصروفیت کو بھی مد نظر رکھا، اور ایک شریعت میں ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادب بتا دیا ہے کہ ادب کیا ہے، کسی کے گھر جانے کے طریقہ کیا ہے، کسی کے گھر جانے کا، اور اگر وہاں سے کوئی جواب نہ ملے تو غصہ ہونے کے بجائے، بد اخلاقی کرنے کے بجائے، شکایت کرنے کے بجائے واپس لوٹ آؤ، تم پھر دوبارہ چلے جاؤ، پھر ملاقات ہو جائے گی۔ پھر ایک اور ادب بتاتے ہوئے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے ایک حضرت ثوبان، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مریض کی عیادت کی وہ شخص ہمیشہ خرفہ جنت میں رہے گا۔ عرض کیا گیا رسول اللہ خرفہ جنت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغ میں وہ رہے گا۔ اب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، گھر والوں میں سے، ہمارے اقربا میں سے، ہمارے دوست میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے احباب میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اگر ہم نے اس کی عیادت کو ویسے ہی جانا ہے، اس کی مزاج پرسی، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم دل میں یہ نیت لے کر جائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم مریض کی اگر عیادت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت کا باغ عطا فرمائے گا، جنت تمہیں نصیب ہوگی۔ تو اگر یہ نیت کر کے جائیں گے تو مریض کی عیادت بھی ہو گئی، جس مقصد سے ہم وہاں گئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو گیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کریم ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت کے باغات بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ آداب، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی، میں نے جیسے عرض کیا کہ چھینک ہر انسان کو آتی ہے، مریض کوئی نہ کوئی کسی گھر عیادت کے لیے جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر دستک دیتے ہیں۔ تو یہ جو 3 احادیث بیان کی گئیں، اس میں تینوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے نیکی کا رستہ بھی ہمیں عطا فرمایا، اجر کا رستہ بھی ہمیں عطا فرمایا، اور دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا طریقہ بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور ایک مریض کی عیادت سے متعلق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سنا کہ جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے، یعنی صبح کے وقت وہ گیا ہے بیمار پرسی کرنے کے لیے،
تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے، مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ شام کے وقت گیا ہے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے، تو اس شام کے وقت سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے باغ ہوگا۔ تو کتنا آسان نسخہ! حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مریض کی عیادت بھی ہو گئی، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے باغ بھی نصیب کر رہا ہے۔ تو یہ آداب زندگی گزارنے کے، معاشرتی آداب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور چھینک سے متعلق مجھے یاد آیا، ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب چھینک آتی اور آپ چھینکا کرتے تو اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ مبارک پر رکھتے اور آواز کو آہستہ کرتے۔ آج کل یہ بیماری کے لحاظ سے مجھے یاد آیا، کرونا وائرس کے اعتبار سے، کہ آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماسک لگا کر رکھیں۔ اگر آپ کھانسی ہو گئی ہے یا آپ چھینک رہے ہیں، سنیزنگ کی ہے آپ نے، تو اس آپ کے جو منہ سے نکلنے والے چھینٹے ہیں یا ذرات ہیں وہ سامنے والے کو متاثر نہ کریں، اس سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال، کم و بیش 1400 سال سے بھی پہلے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ جب آپ کو چھینک آتی تو آپ آہستہ آواز سے چھینکنے کی کوشش فرماتے، اور آپ نے منہ پر اپنے منہ مبارک پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کپڑا یا ہاتھ رکھتے تاکہ سامنے والا اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ اس سے وائرس پھیل سکتا ہے، اس سے بیماری پھیل سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آداب اور یہ طریقہ اختیار کرنا ہمیں 1400 برس پہلے عطا فرما دیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنکھ زنا کار ہے۔ کس طرح ہر آنکھ زنا کار ہے؟ زنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ زناکاری یا بدکاری کوئی کرے تو اس طرح وہ زنا کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، تو ایسی عورت اور ایسی نگاہ جو ہے وہ زانیہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اس کے لیے خوشبو لگا کر، اس نیت کے ساتھ خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے یا کسی مجلس سے وہ گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، تو وہ اس کا شمار زانیہ عورتوں میں ہوگا، بدکار عورتوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اب اس نے کوئی بدفعلی ابھی کی نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی بدکاری یا زناکاری نہیں کی، لیکن صرف وہ خوشبو لگا کر اس نیت کے ساتھ وہ عورت کسی مجلس کے پاس سے وہ گزری ہے، لوگوں کے پاس سے وہ گزری ہے، تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بدکاری اور زناکاری تو انتہا کی بات ہے، یہ تو آخری مرحلہ ہے گناہ کا۔ ابھی ابتدائی مرحلے میں اس نے صرف خوشبو لگا کر وہ کسی مجلس کے پاس سے گزری ہے یا مردوں کے پاس سے گزری ہے تاکہ میری خوشبو کی وجہ سے وہ میری طرف متوجہ ہوں، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کا شمار زانیہ عورتوں میں ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے ان خواتین کے لیے کہ جو آج کل قسم قسم کے بے پردگی بھی ہے، اور خوشبو لگا کر اور مردوں کے پاس سے گزرنا تو اب بہت دور کی بات رہ گئی، اب مجلس میں بیٹھا جاتا ہے۔ آپ شادی بیاہ کی رسومات میں دیکھیں، گھریلو تقریبات میں، کہ مرد و زن کا اختلاط جو ہے، ایک دوسرے کے رشتوں کا خیال نہیں ہے، ایک دوسرے کے محرم اور نامحرم ہونے کا کوئی خیال نہیں ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، ایک دوسرے جو معاشرتی روایات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں جو خوبصورت روایات عطا کی ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے، اور کس طرح بے راہ روی پھر جو ہے وہ اسی سے بے راہ روی کا آغاز ہوتا ہے۔
اسی سے معاشرے میں برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جب آپ ابتدائی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اگلا قدم اٹھانا آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ایک قدم اٹھا لیا ہے، ایک قدم اور صحیح، پھر ایک قدم اور، اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ پھر گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شروع ہی سے، ابتداءً ہی اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے، اپنی زبان کو قابو رکھنے کے لیے، اپنے کردار کو قابو رکھنے کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آداب ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایسے اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں، شریعت مطہرہ نے ایسے خوبصورت طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم معاشرے میں خوبصورتی لا سکتے ہیں، معاشرے میں عزت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر سکتے ہیں، اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے داغدار ہونے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو چار احادیث بینات میں نے احادیث طیبات جو ہیں وہ بیان کی ہیں مجموعی اعتبار سے، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کے آداب کو بیان کیا، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اور یہ جو عرض کیا میں نے کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری ناانصافیوں کی صورت میں، بدعمالیوں کی صورت میں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کی صورت میں، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بھی شعبے میں دیکھیں، جس بھی آپ فیلڈ میں دیکھیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جامع اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ شریعت نے بڑے جامع اصول، کسی چیز کو اللہ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تشنہ نہیں چھوڑا ہے، کہ اس میں جو ہے وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے، معاذ اللہ کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے۔ ہر ایک طریقے سے، چاہے وہ ہمارے زندگی گزارنے کے اصول ہیں، ہمارے گھریلو معاشرتی رکھ رکھاؤ اور آداب ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، اپنی محبت سے متعلق ہیں، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے متعلق ہیں، اطاعت سے متعلق ہیں، ہر ایک چیز میں اللہ نے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور شریعت نے بہترین اصول، خوبصورت ضابطے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپناتے ہوئے کامیابی حاصل کرتے ہیں، یا ان اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اللہ کے عذاب کے اور آزمائشوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح اس سے فائدہ حاصل کر کے اپنے لیے مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جو یہ خوبصورت احادیث طیبات کی صورت میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو خوبصورت تحائف ہمیں عطا کیے ہیں، امت مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں، ان اصولوں سے، ان خوبصورت ارشادات سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں، اطاعت الہیہ کی کوشش کریں، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کریں، اور معاشرے میں اس طرح کا کردار اور اس طرح کی عادات اپنائیں، ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احادیث طیبات میں بیان کیے گئے، کہ جن سے ہماری ذات سے جس سے ہماری ذات کے اعتبار سے معاشرے کو فائدہ ہو، اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، انسانیت کو اس سے فائدہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بھی بھلائی ہی بھلائی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی نیکی کا ذریعہ اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ رب کعبہ ہم سب کی نیک عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہمارے ساتھ اس درس و بیان کے سلسلے میں شامل ہیں، اب 2-3 دن رہ گئے ہیں باقی، آج 27 رمضان المبارک ہو گیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو کچھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے اگلے دن بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نہ ہمارا لہجہ ایسا ہے کہ کسی کو متاثر کر سکتا ہے، نہ زبان میں وہ تاثیر ہے، بے عمل سے لوگ ہیں، سادہ سی زبان ہے،
اور سادہ سے ٹوٹے پوٹے الفاظ ہیں، بے ربط سے الفاظ ہیں، اللہ کریم اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کوششوں کو قبول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ کریم اس کے صدقے سے ہمیں بھی مغفرت عطا فرمائے، جہنم سے آزادی کے اس عاشرے میں اللہ کریم ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے، اور جہاں جو مسلمان جہاں موجود ہیں اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کو نیکیوں میں کامیابی عطا فرمائے، گناہوں سے برائیوں سے سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنا حفظ و امان سب کو نصیب کرے۔ بہت ساری دعاؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، اللہ کریم اپنے دین کی خدمت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اسی کی برکات سے ہمارا آخرت کا وقت بھی اچھا فرمائے، ہماری قبر اچھی فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی بہت سی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ المبین۔